बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूँ दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खातिमा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया ने पाकिस्तान पर तारीखी एतमाद का इजहार किया, क़याम अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। दहशत गर्दी में मुलविस अफराद मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम छठी बैनुल-अक़वामी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात और देर पा अमन के क़याम पर यकीन का इजहार करते हुए कहा कि दुनिया ने पाकिस्तान पर तारीखी एतमाद किया है। 1979 के बाद पहली बार दोनों ममालिक इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हरीमैन शरीफैन के दिफा के आज़म की तजदीद है। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि आज़ादी और कानूनी हक मिलने तक पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेगा। बाहिमी इत्तेहाद, इफ़हाम व तफ़हीम और मिसाली किरदार से मसाइल का हल निकालेंगे। पेशावर से कराची तक पूरी कौम आज यकजान है। उम्मत को तकसीम करने वाले और दहशत गर्दी में मुलविस अफराद मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं। उलमाए कराम उम्मत में इत्तेहाद व यगानियत के फ़रोग में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में नहायत शानदार किरदार अदा किया और इससे बढ़कर फील्ड मार्शल सैयद आसिम वनीद ने फ़रीक़ैन को जंग बंदी पर आमादा किया, मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया और इन्हें कायल किया। उन्होंने शब रोज़ भरपूर कोशिशें की जो कि अभी तक जारी हैं। इस मौके पर मुफ्ती आज़म मकबूजा बैतुल मक़दस मोहम्मद अहमद हुसैन ने खुसूसी दुआ करवाई। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने मेंबर असम्बली सरदार मीर अकबर खान के इंतखाबात को कालअदम करार देने से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कालअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान, सीनियर जज जस्टिस रज़ा अली खान और जस्टिस चौधरी खालिद यूसुफ पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने सरदार मीर अकबर खान बनाम सरदार कमर ज़मान केस में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सरदार मीर अकबर खान की अपील मंजूर करते हुए सरदार कमर ज़मान खान की अपील को खारिज कर दिया है, जिसके बाद सरदार मीर अकबर खान बदस्तूर कानून साज असम्बली के रुकन रहेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज़ाद कश्मीर ने इससे कबल सरदार मीर अकबर खान की कामयाबी को कालअदम करार दिया था, जिसे उन्होंने अदालत उज़्मा में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई समाअत में ट्रिब्यूनल के फैसले को मुअत्तल करते हुए हुक्म इम्तनाही जारी कर रखा था। 2 रोज़ तक जारी रहने वाली समाअत के दौरान फरीक़ैन के वकला ने मरहलावार अपने दलाइल पेश किए, जिसके बाद अदालत ने मीर अकबर खान की रुकनियत बरकरार रखने का हुक्म दिया। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर ट्रिब्यूनल का फैसला मुस्तरद करते हुए सरदार मीर अकबर खान के हक में फैसला जारी किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आइंदा इंतखाबात 2026 के हवाले से वोटर्स के नाम अपने एक वीडियो पैगाम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि तमाम फैसले मुकम्मल तौर पर कानून और ज़ाब्ते के तहत किए जा रहे हैं। इंतखाबी फहरिस्तों के हवाले से आवाम की जानिब से मुताद्दिद तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत मौसूल हुई, ताहम वाज़े किया जाता है कि वोटर्स की जो फहरिस्त जारी की गई है वो इब्तदाई और आर्जी फहरिस्तें हैं। इन फहरिस्तों का मकसद खामियों और नकाइस की निशानदेही करना था ताकि इनकी बरवक्त इस्लाह मुमकिन बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि सिस्टम में तकनीकी खराबी के बायस बाज़ वोटर फहरिस्तों में कुछ खामियां पाई गई, जबकि कुछ वोटर का इंदराज फहरिस्तों से रह गया। ऐसे वोटों की मजमूई तादाद तकरीबन 27,000 थी। इलेक्शन कमीशन को इस सूरत हाल का इल्म हुआ तो फौरी तौर पर हमने माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स का इजलास तलब किया, जबकि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग भी की गई। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मज़ीद बताया कि वोटर फहरिस्तों की दुरुस्तगी के हवाले से चेयरमैन नादरा से भी तफसीली मुलाकात की गई और उन्हें मुआहदे के मुताबिक और गलतियों को दुरुस्त करते हुए वोटर लिस्ट की तैयारी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। उनका कहना था कि वोटर लिस्टों की नज़रसानी की तारीख में भी तोसी कर दी गई है। 16 से 18 मई तक फहरिस्तों को हतमी शक्ल दे दी जाएगी।
پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر اور MLA حلقہ سٹی مظفرآباد خواجہ فاروق احمد نے مظفرآباد حلقہ 3 کی UC گوجرا اور پترینٹ میں گزشتہ 4 سالوں سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی انتہائی سست رفتار پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خواجہ فاروق احمد نے محکمہ کی عدم دلچسپی، فنڈز کی عدم فراہمی اور حلقے کے نمائندے کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دارالحکومت ہونے کے باوجود مظفرآباد میں بعض سڑکیں کھود کر چھوڑ دی گئی ہیں۔ متعلقہ ٹھیکیدار فنڈز نہ ملنے کا حوالہ دیتے ہیں۔ CMH فلائی اوور 2 میل سیدہ لینڈ سلائیڈ کے اضافی فنڈز کی فائل PND میں رکی ہوئی ہے، جبکہ امبور کیمپ تا چہلا بانڈی مین شاہراہ کی کارپیٹنگ کا منصوبہ بھی دفتری سرخ فیتے کا شکار ہے، جس سے اس اہم شاہراہ کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف 30 کلومیٹر نئی سڑکوں کے ٹینڈر ہو چکے ہیں، جبکہ پرانے منصوبے 4 سال گزرنے کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئے۔ اپر چھتر ہاؤسنگ اسکیم کی سڑکیں بھی برسوں سے التوا کا شکار ہیں۔ خواجہ فاروق احمد نے وزیر اعظم اور چیف سیکرٹری سے مطالبہ کیا کہ دارالحکومت کے زیر تعمیر منصوبوں پر فوری توجہ دی جائے تاکہ عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین نے کہا ہے کہ عشرہ یکجہتی افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور محبت کا اظہار اور یکجہتی کا مظہر ہے، جسے پورے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف وفود سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے چودھری محمد یاسین نے کہا کہ مارکہ حق پاکستان کی تاریخی اور ایک سنہری باب ہے اور جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس مارکے میں پاکستان کی بہادر افواج بالخصوص فضائیہ نے جدید ٹیکنالوجی کی بدولت بھارت کی فضاؤں پر راج کیا۔ انہوں نے کہا کہ قوموں کی تاریخ میں آزمائش آتی ہے اور جو قومیں ایسے وقت میں استقامت کا مظاہرہ کرتی ہیں تاریخ کا بے مثال حصہ بن جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو کامیابی حاصل کی وہ اب دنیا کے نصاب میں شامل ہو گئی، اور بنیان المرصوص صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ 2 قومی نظریہ، قومی وقار اور دفاع وطن کی وہ جنگ تھی جس کی کامیابی نے دنیا بھر میں پاکستان کو ایک نئی دنیا میں شامل کر دیا، جس میں پاکستان دنیا کے فیصلے کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ بنیان المرصوص کے 1 سال مکمل ہونے پر پوری قوم اس بات کا عہد کرے کہ دفاع وطن اور فتنہ الہندوستان و فتنہ خوارج کے خلاف افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر کے عہدیداروں اور کارکنوں نے اسلام آباد میں بیرسٹر گوہر علی خان کی رہائش گاہ کے قریب پارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاج آزاد کشمیر انتخابات کے پارلیمانی بورڈ میں نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کیے جانے کے خلاف ریکارڈ کرایا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت ممبر اسمبلی چودھری مقبول گجر، راجہ منصور اور دیگر نظریاتی رہنماؤں نے کی۔ مظاہرے میں قاضی اسرائیل، شمائلہ حیدر، راجہ الیاس سمیت آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے نظریاتی کارکنان اور تنظیمی عہدیداران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ مظاہرین نے پارٹی قیادت سے واضح مطالبہ کیا کہ پارلیمانی بورڈ میں نظریاتی رہنماؤں کو بھرپور نمائندگی دی جائے اور انہیں فیصلہ سازی کے عمل سے باہر نہ رکھا جائے۔ PTI رہنماؤں نے اپنے موقف میں واضح کیا کہ بیرسٹر گوہر علی خان کی یقین دہانی پر 2 روز قبل پریس کانفرنس ملتوی کی گئی تھی، تاہم فیصلوں میں نظریاتی ورکرز کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس پر کارکنان میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف مارکہ حق بنیان المرصوص کی شاندار فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر پورے آزاد کشمیر میں یوم تشکر منایا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کی ہدایت پر عشرہ یکجہتی افواج پاکستان کی قومی تقریبات میں عوام کے جوش و خروش نے پاکستان سے محبت و عقیدت کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع کے بڑے چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں مارکہ حق کی شاندار کامیابی کی تقریبات میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی قیادت میں قومی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جبکہ کشمیری عوام نے ایران امریکہ جنگ بندی اور عالمی امن میں کردار ادا کرنے پر عالمی سطح پر فیلڈ مارشل کو نوبل پرائز دینے کا مطالبہ کیا۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے مرکزی ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات اور ترجمان حکومت شوکت جاوید میر نے مظفرآباد کرکٹ اسٹیڈیم نڑول میں جشن مارکہ حق کے میگا ایونٹ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت جاوید میر نے کہا کہ
افواج پاکستان کے شاہینوں نے دفاع وطن پر قربان ہونے کے جذبے سے تاریخ رقم کی اور کشمیری عوام نے بھارتی جارحیت کے خلاف ایک خوددار اور غیرت مند قوم ہونے کا عملی ثبوت دیا، جبکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ سے افواج پاکستان کا ہر اول دستہ رہی ہے۔ شوکت جاوید کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے اقتدار سنبھالا تو افراتفری کا ماحول عروج پر تھا۔ ایک منظم سازش کے تحت بھائی کو بھائی کے خلاف باہمی دست و گریباں کیا گیا، اداروں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر کے منفی پروپیگنڈا کیا گیا، مگر پیپلز پارٹی نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کم عرصے میں عوامی اعتماد کو بحال کیا اور مسائل کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ آنے والا دور پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اسسٹنٹ کمشنر سمانی سید کلیم عباس کی زیر صدارت عوامی مسائل کے حل کے لیے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور انتظامیہ کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ایکشن کمیٹی کی نمائندگی ممبر کور کمیٹی عابد اسلم نے اپنے وفد کے ہمراہ کی۔ اجلاس میں مختلف محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایکشن کمیٹی نے صحت، تعلیم، سڑکوں کی خستہ حالی، بجلی بحران، جنگلات میں آتش زدگی اور ٹریفک کے مسائل سمیت متعدد بنیادی عوامی مسائل پیش کیے اور بجلی کے حوالے سے ٹرانسفارمرز کی مرمت، کم وولٹیج اور مبینہ کرپشن پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، جبکہ ہسپتال میں ماہر ڈاکٹرز کی کمی کو بھی سنگین مسئلہ قرار دیا گیا۔ اجلاس میں کرپشن اور عوامی شکایات کے ازالے میں سست روی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، جبکہ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے خبردار کیا کہ تمام مسائل بر وقت حل نہ کیے گئے تو بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سید کلیم عباس نے شرکا کے تمام مسائل کے فوری اور مؤثر حل کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے اور اس معاملے میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو معاملات حکومتی سطح کے حق کے ہیں اور حکومتی سطح کے ہیں ان کے لیے بھی بھرپور اقدامات کیے جائیں گے۔ تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تراڑ کھل سے خبر شامل کریں گے، جہاں عوام کو فراہم کیے گئے آٹے سے کیڑے نکلنے کا انکشاف ہوا تھا، جس پر اہل علاقہ نے بھرپور احتجاج کیا۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا، جس پر شدید رد عمل دیتے ہوئے آج شہریوں نے آٹا سپلائی ڈپو کو بند کر کے اس پر تالا لگا دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے اگر سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کیا جائے گا، جبکہ احتجاج کا رخ دیگر سرکاری دفاتر کی طرف بھی کیا جائے گا، جہاں مزید دفاتر کو بھی تالے لگا دیے جائیں گے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ بنیادی ضروریات خصوصاً خوراک کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ حکام آٹے سمیت دیگر اشیاء خوردنوش کے معیار کی بہتری کے لیے فی الفور اقدامات کریں، بصورت دیگر احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ حلقہ زمانی سے مشیر حکومت آزاد کشمیر راجہ خوشنود اعظم خان نے کہا ہے کہ پاک فوج پر رب العزت کا خصوصی کرم اور فضل ہے، جس کے باعث پاک فوج دنیا کی ایک ناقابل شکست قوت بن چکی ہے۔ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی کو ایک سال مکمل ہونے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ خوشنود اعظم نے کہا کہ اس کامیاب آپریشن نے نہ صرف دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا بلکہ دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیتوں میں مکمل خود کفیل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن اب بخوبی جان چکا ہے کہ پاک آرمی ہر قسم کے خطرات کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ راجہ خوشنود اعظم نے مزید کہا کہ قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے اور پوری قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور انہی قربانیوں کی بدولت پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ نجی اخبار کے دفتر میں آتش زدگی کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ دفتر میں موجود تمام قیمتی سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، جس نے چند ہی لمحوں میں شدت اختیار کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے دفتر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ عملے کو جان بچانے کے لیے فوری طور پر دفتر خالی کرنا پڑا۔ واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم دفتر میں موجود کمپیوٹرز، اہم ریکارڈ، فرنیچر اور دیگر قیمتی سامان مکمل طور پر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا، تاہم اس وقت تک تمام سامان بری طرح جل چکا تھا۔
جبکہ واقعے کی حتمی وجوہات کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے۔